बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, चंद दिन पहले डॉक्टर कैसर बंगाली जो माहिर माशियात हैं और हुकूमत की टीम में थे, 3 कमेटियों को देख रहे थे और उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। और जाते हुए उन्होंने बड़े इंकशाफात किए थे जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है और हम उसमें मतलब बहुत परेशानी की बात है। जो डॉक्टर बंगाली ने जो इंकशाफात किए हैं हमारी माइशत के हवाले से, जो बड़ी बड़ी बातें की हैं और जो हुकूमत उस तरह के क्या इक़दामात उसके हवाले से कर रहे हैं, उनके हवाले से जो उन्होंने बातें की तो वो चौंका देने वाली थी। उन्होंने कहा कि इदारे जो हैं, जो हम अब इदारे अपने बेच रहे हैं, जो हमारे इदारे हैं सरकारी, वो हम बेच रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है, इदारों को लेने वाला कोई नहीं है। ये डॉक्टर बंगाली साहब जो हैं, जो 3 कमेटियों के इंचार्ज भी थे, और कोई मुल्क हमें कर्जा नहीं दे रहा। ये बातें तो बार बार हो रही हैं कि न सऊदीया और दुबई गल्फ़ वगैरह हो गया, UAE वगैरह हो गया, और IMF, उनकी जो शराइत है IMF की, जब तक सऊदी अरब हमें कर्जा वगैरह नहीं देता, दुबई नहीं देता, UAE वगैरह और चीन, तो फिर हमारे IMF की जो है वो कर्ज़े हमें नहीं मिलते। और अभी तो दोस्त ममालिक जो हैं, मतलब चाइना हो गया, जो हम इनफरादी तौर पे हमारे जो मुक़तदरा हल्कों के सरबराहान और हमारे पॉलिटिशियन जितने भी थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इस टाइप के वफाकी वज़रा, जो हम कर्ज़ा लेने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, फ़ोन करते थे, अब तक तो वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते ना। वो तो क्लियर हो गया। मतलब मुल्की हालात इस नहज तक आ गए। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि गुज़श्ता 3 साल से पाकिस्तान का आम आदमी बड़ा सफ़र हुआ है। आम आदमी से मुराद मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब लोग हैं, और अपर मिडिल क्लास है। अपर मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास पे आ गई है, और लोअर मिडिल क्लास जो है वो गरीब हो गई है, और जो गरीब है वो ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं। तो पाकिस्तान में ख़ुदकुशियाँ आप देख रहे हैं कि बिजली के बिल आ रहे हैं तो ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं, आटा घर में नहीं है तो ख़ुदकुशी हो रही है, पैसे नहीं है तो ख़ुदकुशी हो रही है, बच्चे की फ़ीस के लिए पैसे नहीं है तो ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, कोई हॉस्पिटल में दाखिल है, उसके पास पैसे नहीं है दवाइयों की, वो ख़ुदकुशी कर रहा है। तो गरीब तो ख़ुदकुशियों पे मजबूर है। बड़ी मुश्किलात हैं, जो बिल आ रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। डॉक्टर बंगाली साहब ने भी कहा कि गैर मुल्की कंपनियाँ जो हैं वो मुल्क से जा रही हैं, और ये एक इंडिकेटर है पाकिस्तान के लिए, बहुत ख़तरनाक है ये। तो ये सारी अदाद शुमार उन्हें तफसील से दिए डॉक्टर बंगाली साहब ने। 3 कमेटियों के सरबराह थे, तीनों से उसने रिज़ाइन दे दिया। उनके रिज़ाइन देने की मेन वजह क्या थी वो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देते हैं कि 70 सरकारी इदारों और 70 सरकारी कारपोरेशंस का जायज़ा उन्होंने लिया। क्या ये हमारे जो 70 सरकारी इदारे हैं और ये 17 कारपोरेशंस हैं, सरकारी कारपोरेशन, निम सरकारी कारपोरेशन, ये हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी अहमियत क्या है, और इनकी लासिस कितने हैं, ताकि इनको देखा जाए, परखा जा सके कि हम कहाँ पे भूल कर रहे हैं, उसको ठीक किया जा सके। जब मालूमात की गई तो डॉक्टर बंगाली साहब कहते हैं कि अखराजात 17 डिवीज़नों और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। 70 सरकारी इदारों में से 50 सरकारी महकमे बंद करने की, और 17 डिवीज़न जो हैं, जो कारपोरेशंस हैं, उनको बंद करने की इन्होंने सिफारिशात की। और डॉक्टर बंगाली साहब कहते हैं कि मैंने जब इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि हुकूमत ने इसके बरखिलाफ़ काम किया। छोटे जो मुलाजिमीन थे इन इदारों में, ग्रेड 16 और इससे नीचे के, उनको नौकरी से फारिग किया जा रहा है। जो ग्रेड 17 के मुलाजिमीन हैं, 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, वही सिस्टम जो हम अदलिया में बोल रहे हैं कि गरीब के लिए एक कानून, अमीर के लिए दूसरा कानून। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है हर इदारों में। मतलब जो अपर क्लास में हैं, जो 17 ग्रेड पे डायरेक्टली जिनकी पोस्ट हुई है, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। ग्रेड 18, ग्रेड 17, ग्रेड 19, 20, 21, 22 को नहीं छेड़ा जा रहा। जो गरीब मुलाजिमीन है, क्लर्क भर्ती हुआ है, असिस्टेंट भर्ती हुआ है, ऐसा ऐसा तरक्की करके 16 ग्रेड तक पहुँचा है, उसको निकालो, उसको बाहर करो। उसका पूछने वाला कोई नहीं है, जाने वाला कोई नहीं है, उखाड़ के आ लेगा। ये एक सिस्टम है हमारा, हम ऐसा ही करते हैं पाकिस्तानी। तो डॉक्टर बंगाली साहब जो हैं वो 3 कमेटियों के जो उन्होंने काम किया था उस पर, और उनके बरखिलाफ़ जो है हुकूमत ने लोगों को निकाल दिया। तो ग्रेड 17 के और ग्रेड 22 के अफसरान को बचाया गया है। अगर इनको निकाल दिया जाता तो पाकिस्तानी ख़जाने को 30 अरब रुपए का फ़ायदा होता। आप अंदाज़ा लगाएं, 30 अरब रुपए का पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने को फ़ायदा होता, जो जायज़ा लेने के बाद कमेटी में माहिर माशियात को हुकूमत ने बिठाया। वो कमेटियाँ वो ख़ुद देख रहा है, उन्होंने जायज़ा उसका लिया, कितना काम उस पर किया होगा। महीनों महीनों काम करने के बाद आपने जिस बंदे को बिठाया हुआ है, 3 कमेटियों का सरबराह बनाया हुआ है, आप उसको बता रहे हो कि बाबा बाहर में जाइए, काम छोड़ दो, निकल जाओ इनसे। उसकी सिफारिशात सिर्फ ये थी कि 70 में से जो 50 सरकारी महकमे हैं, इसको बंद कर दो, इसको ख़त्म कर दो, ये नुकसान में जा रहे हैं। और ये 17 डिवीज़न जो हैं, जो कारपोरेशन है सरकारी, इनको भी बंद कर दो। उनकी हिदायत
کو آگے لے کے جانے کے، اس پہ عمل کرنے کی بجائے سرکار نے کیا کیا ہے کہ اسی محکموں میں جو گریڈ 16 ہے اس کے نیچے لوگ ہیں ان کو نوکری سے نکالنا شروع کر دیا. جو گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے افسران ہیں بقول ڈاکٹر بنگالی صاحب، کیسر بنگالی صاحب جو ماہر معاشیات ہیں، کہ سرکار کو 30 ارب روپے کا فائدہ اس سے ہونے جا رہا تھا، 30 ارب کا، اس کو جو ہے نہیں چھیڑا گیا اس کے برخلاف. تو ڈاکٹر بنگالی صاحب جو ہیں وہ تو ایک ایکسپرٹ آدمی تھے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا اچھا نام اس ملک میں بنایا ہے، بڑے انصاف سے کام کرتے ہیں. انہوں نے ریزائن دے دیا، انہوں نے کہا میں نہیں چل سکتا، جو میری سفارشات ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے ہو. تو پاکستان کا پورا نظام، پورا سسٹم اسے ایسا ہی ہے. یہ سسٹم ہمارا پورا جو ہے، آپ یقین کریں کہ ہم خود اگر اپنے علاقے میں، فرض کریں میں ہوں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم ہیں، اگر وہ اس پورے محلے کو دیکھیں اس میں بھی 99.9% میرے سمیت سارے کرپٹ ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں کرپشن جو ہے ہمارے رگوں تک پہنچ گئی ہے. ہمارے گھر پہ اگر گھر پہ کوئی پیسہ لے کے آتا ہے بیٹا، اس سے پوچھا نہیں جاتا کہ لاکھوں روپے آپ کدھر سے لے کے آتے ہو، تمہاری سرکاری تنخواہ میں تمہاری تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہے، تیرے پاس 5 لاکھ کی گاڑی کدھر سے آ گئی، تیرے پاس 50 لاکھ کی گاڑی کدھر سے آ گئی، تیرے ہاتھ میں 5 لاکھ کی گاڑی کدھر سے آ گئی، تیرے پاس فلاں چیز کہاں سے آ گیا، تو نے یہ گھر جو لیا ہے یہ 5.5 کروڑ کا 4.5 کروڑ کا گھر، تو کلرک ہے، اسسٹنٹ ہے، 11 اسکیل میں، تو 12 اسکیل میں، 17 گریڈ کی جو ہے 2 لاکھ تنخواہ ہے. اگر تو جج ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، جج کی تنخواہیں جو ہے وہ 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 8 لاکھ اس کی الاؤنس ملتی، 20 لاکھ اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو بندہ مان لیتے کہ ٹھیک ہے. مگر یہاں پہ ہم خود ہی اپنا احتساب نہیں کر رہے ہیں نا. پاکستان میں جو ہمارے تھانوں کے ایچ اوز ہوتے ہیں، نارملی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صرف پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں آپ جائیں، جو کلرک بیٹھا ہوگا، جو ایسا ایسا ترقی کر کے اوپر جاتا ہوگا، آپ ان کے گھر گن لیں، آپ ان کی گاڑیاں گن لیں، آپ ان کی زمینیں گن لیں، آپ تھانے کے ایچ اوز کی زمینیں گن لیں جو ریٹائرڈ ہو گئے، چلے دیکھ لیں آپ کتنے بے نامی ہوں گے، کتنے نام پہ ہوں گے. اس ٹائم پہ یہ جو میں چھوٹی موٹی پوسٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں ٹر آ رہا ہے، ٹر انسپیکٹر، بس مطلب تھوڑی بہت جو آ رہا ہے بیچ میں، وہ اربوں کے مالک ہیں. پھر بولتے ہیں کہ یار تاجر ٹیکس نہیں دیتے. اب تاجر کے ٹیکس پہ شور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تاجر بھی پراپر طریقے سے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیٹھے ہمارے ساتھ، جو ٹیکس ہم پہ بنتا ہے، جو چیزیں آپ ہمیں دیتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دے رہے ہیں، وہ بھی نیگوسیشن کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے ایک راستہ نکال لیں، ہم اسی طریقے سے چلنے کو تیار ہیں، مگر جائز. جو بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھائی ہیں، تو مزید ٹیکس کاہے کا، کس چیز کا ٹیکس آپ نے عوام پہ لگانا ہے؟ جو بندہ 40,000 روپے کما رہا ہے، آپ نے 50,000 کا بل اس کے پیچھے گھر پہ بیچ دیا ہے. ایک بندہ 70,000 روپے مہینے کا کما رہا ہے، آپ نے اس کے گھر پہ ریئل میں 40-45,000 کا بل بھیج دیا. اس کے 4 بچے ہیں، 4 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں، چھوٹے موٹے اسکولوں میں بھی 4,000-5,000 فیس ہے ایک بچے کی. اگر کسی کے 4 بچے ہیں جو 20,000 روپے ہو گئے، آپ نے 40,000 کا بل بھیجا، 70,000 اس کی تنخواہ ہے، 40,000 وہ نکال لیں، 20,000 مہینے کا یہ نکال لیں، 60,000 یہ ہو گئے. موٹر سائیکل پہ جاتا ہوگا بیچارہ کام کرنے کے لیے، 70,000 روپے کی تنخواہ، لاکھ روپے کی تنخواہ پاکستان جس کی ہے، 1.5 لاکھ کی، لک کی، وہ موٹر سائیکل پہ ہی گھومتا ہے. جو چھوٹی موٹی پرائیویٹ جاب کرتا ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہوگا، 10-12,000 کا تو اس کا پیٹرول مہینے کا لگتا ہوگا 30 دن کا. تو 40 اور 20 60 اور 10 70,000 روپے ہو گئے. گھر میں کیا لے کے جائے گا، کھائے گا کیا، بیماری کا کیا کرے گا، بچوں کو کیا لے کے دے گا، خود کیا کھائے گا. تو اس نوبت تک تو ہم آ گئے ہیں کرپشن پہ. یہی تو ساری وجہ ہے کہ سرکار نے اب ان لوگوں کو جن کو پکڑنا چاہیے. اصل میں پاکستان میں ابھی 4 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں جو سرکاری ملازمین کو بڑے بڑے آفیسرز کو دی گئی ہیں. یا 4 لاکھ، وہ 5 ارب کی ہیں. 4 لاکھ سرکاری گاڑیاں 5 ارب کی ہے، جس میں 3,000 سی سی، 3,500 سی سی، 2,500 سی سی، 2,700 سی سی، 1,800 سی سی، یہ گاڑیاں ان کو دی گئی ہیں سرکاری افسر کو. ایک سرکاری افسر جو ہے ان کے پاس جو ہے 3-3 4-4 گاڑیاں. مزے ان کے بھائی، ان کے بچے جو ہے وہ گرمیوں میں ٹور کے لیے جاتے ہیں، 2-4 ڈرائیور کو بھی لے کے جاتے ہیں، مالی بھی ان کے ہوتے ہیں. سیٹ کریں، سسٹم کو ٹھیک کریں بھائی. یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ، یہ زرداری کی گورنمنٹ، ان چیزوں کو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں. جس طرح انہوں نے ڈاکٹر بنگالی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میری سفارشات پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، میں نے ریزائن دے دیا. یہ ان لوگوں کو نہیں نکالتے، یہ ان کے کام آتے ہیں آگے جا کے. گریڈ 17، گریڈ 18، گریڈ 19، گریڈ 20، گریڈ 21، گریڈ 22، ان کے کام آئیں گے آگے. کیوں نکالیں؟ پاکستان اگر لاس میں جا رہا ہے تو ان کے خاندان تو لاس میں نہیں جا رہے نا، پاکستان ہی لاس میں جا رہے ہیں، غریب تباہ ہو رہے ہیں. اگر پاکستان لاس میں جائے گا تو کون لاس میں جائے گا؟ غریب تباہ ہوگا. یہ لوگ تو باہر ملک سے پیراشوٹ بھاگ جائیں گے.
بھاگنے کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کے اپنے کارخانے فائدے میں جا رہے ہیں. ان میں کون سا ایسا بندہ ہے جو نہ سمجھ ہے؟ شہباز شریف کی فیکٹریاں منافع میں جا رہی ہیں, زرداری کی فیکٹریاں منافع میں جا رہی ہیں, ان کی جو وفاقی وزیر ہیں ان کی فیکٹریاں منافع میں جا رہی ہیں, ان کے جو یار دوست ہیں علیم خان ہیں ان کی جو پراپرٹی جو سوسائٹیز ہیں منافع میں جا رہی ہے. اگر نقصان میں جا رہا ہے تو پاکستان نقصان میں جا رہا ہے, پاکستان کا قومی خزانہ نقصان میں جا رہا ہے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ کنٹرول کرو, طریقہ سسٹم بناؤ. وزارتیں آپ نے دی ہیں, اس میں سرکاری ملازمین ہیں, ان کو بٹھاؤ کہ کیوں لاسز جا رہا ہے, ان کو کور کرو. ٹھیک ہے, آپ نے معاہدے ایسے کیے ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں جس کو آپ کو اربوں روپے دینے پڑتے ہیں, آپ کو 240-250 ارب روپے سالانہ دینے پڑتے ہیں. اتنا تو ہمارے کو فوج کا بجٹ بھی نہیں ہے. 220 ارب تو ان کا بجٹ بنتا ہے کم و بیش. آپ 225-230 ارب آئی پی پیز کو بجلی قیمت میں دے رہے ہو, اور وہ بجلی قیمت میں کہ 43,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو اعلانات کرتے تھے کہ 43,000 میگا واٹ بجلی میں نے بنا لی ہے پاکستان کے لیے, مگر پاکستانی عوام کو دی کتنی جاتی ہے, سپلائی کتنی کی جاتی ہے, سپلائی لائنز میں کتنی آ رہی ہے؟ 20-21 ہزار میگا واٹ بجلی. ہم پاکستانی پیسے کتنی میگا واٹ بجلی کے ان کو دے رہے ہیں؟ 43,000 میگا واٹ کی بجلی. یہی پرابلم ہے, یہی جو معاہدے ہوئے ہیں نا, ان نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ جو بڑے بڑے دعوے سیاسی جلسوں میں کی جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اپنے غلط مشیروں کے کہنے پہ جو فیصلے کر لیتے ہیں نا. 43,000 میگا واٹ بجلی بھائی صاحب نے, نواز شریف صاحب نے بنائی ہے, جو چیز لگے ہوئے ہیں. آئی پی پیز کو ڈالا ہوا ہے کہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہے. بھائی ملک تو ابھی بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. 12 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے, دیہاتوں میں 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی, شہروں میں اربن ایریاز میں 5-6 گھنٹے 4-5 گھنٹے تو ضرور نہیں ہوتی. اندھیرا ہی ہے نا پاکستان. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں 1992 سے یہ سسٹم چلا رہا ہے ہمارے ملک میں بجلی کا. ہم سوچ رہے تھے کہ بجلی کا سسٹم ڈیولپ ہوگا, پاکستان ایک ترقی کرے گا, اور 2015-2016 میں پاکستان جو ہے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ زمین میں بجلی کی لائنیں لے کے آئے گا, تاکہ کمبے شمبے تائر وغیرہ یہ میٹر وغیرہ کا چکر ختم ہو, اور سمارٹ میٹر ہوں گے, وہ طریقہ بڑا اچھا ہوگا, تو چلو ملک کی بہتری ہوگی, کوئی چوری نہیں کر سکے گا. یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہو رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ باہر میں جو جتنے بھی وائرس زمین کے اندر آ رہی ہیں, وہاں تو چوری کرنے کا تو پہلے خیال ہی نہیں ہے نا کہ کوئی چوری کر لے گا. پھر بھی ان کے میٹر, جو ان کے ریڈر ہوتے ہیں, میٹر ریڈر, ان کے پاس اپنے آلے پہلے سے ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہے گا, وہ ایسے کرتے ہیں ان کو 2 سیکنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہاں تو پراپرٹی والے جو ہیں وہ میٹر ریڈر کو جو ریڈنگ کرتے ہیں, وابڈا والے کو جو 25-30 ہزار کرائے کا مہینے کا گھر ہوتا ہے اس کو 10,000 میں دیتے ہیں کہ بھائی صاحب بجلی ہماری فری کر دو. زیادہ تر ایریاز میں آپ دیکھ لو, وابڈا والے جس گھر میں رہتے ہیں اس کو 30,000-35,000 کرایہ ہوگا, وہ 8-10 ہزار کرایہ دیتا ہوگا, یا نہیں دیتا ہوگا, فری میں ڈالا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ 4-5 گھروں کو ایک ہی بندہ جو ہے وہ بجلی سپلائی کرتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. ریٹائرڈ وابڈا کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پلازوں کو بجلی دی ہوئی ہے, ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہیں. پاکستان کے ہر ضلع میں, ہر صوبے میں, ہر ضلع میں پنجاب بھرا ہوا ہے اس سے, پختونخوا بھرا ہوا ہے اس سے. یہ کرپشن سیدھی کی جا رہی ہے. حرام حلال کا تمیز تو تصور ہی نہیں ہے ان کا, بس ملنا چاہیے ان کو, کیونکہ سرکار کچھ نہیں کر رہی نا. حلال حرام کی تمیز ان لوگوں میں تھوڑی سی سختی ہوگی تب بھی ان میں آئے گا. اسلام کو تو خدا کی قسم میں کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ لوگ بھول گئے کہ کیا کر رہے ہیں, نام کے مسلمان ہیں. تو بہت برے حالات ہیں. جب تک آپ سرکاری ملازمین, جیسے یہ بنگالی صاحب نے مشورہ دیا ہے, 30 ارب روپے یہ بچ رہے ہیں, اپنے اخراجات کم کریں. آئی پی پیز کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے پاس معاہدے جو آپ نے کیے ہیں, غلط معاہدے جو کیے ہیں, اربوں روپے جو 250-230 ارب روپے سالانہ ان کو دے رہے ہیں, ان کو ریوائز کرو. آپ اس میں آسانی سے 100 ارب 80 ارب 50 ارب روپے نکال سکتے ہو. تو یہ سارے پیسے آپ کم کرو, اور یہ عدلیہ میں بول رہا ہوں کہ عدلیہ میں امینڈمنٹ کرو, ترمیم کرو, اپنے ساتھ اپوزیشن کو بلاؤ. 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے, اس طریقے سے لے کے آؤ, پورا اس پہ ہوم ورک کرو, اور ججز کی تعداد, لوور کورٹس کی تعداد برابر کرو. اور ہر جتنا جرم ہے, جتنا بڑا جرم ہے, 1 سال سے زیادہ کوئی بڑا کیس, لینتھی کیس نہ ہو. عدالتوں میں کیس کا اگر پروسیڈنگ ہوتی ہے تو 1 سال میں فیصلہ بھی جانا چاہیے بس. جو چھوٹے کیسز ہیں کیٹیگری وائز تقسیم کرو, 3 مہینے 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 1 سال. 1 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ریفارمز لے کے آؤ, انگریز کے سسٹم میں ریفارمز لے کے آؤ, آپ تبھی ترقی کرے گے. اگر آپ ریفارمز اپنے لیے لے کے آتے ہو, جج میرا ہو, چیف جسٹس میرا ہو, لوور کورٹس کے جج میرے ہوں, سپریم کورٹ میں 4 جج میرے ہوں, ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں 5 میرے ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 میرے ہوں, بندے کو گھسیڑو,
ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. جب ججوں کا یہ حال ہم کر رہے ہیں تو پھر تو باقی رہ گیا لیجسلیشن وغیرہ کرنا، ان کو پھر آئین میں ترامیم کرنا، جو ہم جس طرح بتا رہے ہیں کہ غریبوں کے مسائل حل ہوں، پاکستان ترقی کرے. کوئی حل اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. ایک ہی بہترین حل ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں، ایک ایسے نہج پہ آ گیا، ایک ہی حل ہے، صرف ایک حل ہے. وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کر لیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ داڑھی والی کو بٹھاؤ، شہباز شریف بھی نافذ کر سکتا ہے. اسمبلی میں اس کے لوگ موجود ہیں، پورا پاکستان ان کا ساتھ دے گا. آپ اسلامی قانون لے کے آؤ گے اس ملک میں، بھلے ہی آپ اس کو 50% لے کے آؤ، بھلے آپ 30% لے کے آؤ. اس کی اتنی پاور ہے کہ سعودی عرب میں 70 سے 80% لگایا ہوا ہے اللہ، اور دبئی میں لگایا ہوا ہے جو 60-70% لگایا ہوا ہے. اسلامی لا کی لاسز جو لگائے ہیں، نام اسلامی لا دیا ہوا ہے، مگر وہاں پہ 60-65% دبئی میں لگایا اور 70-80% سعودیہ میں لگایا ہوا ہے. دونوں ملک دیکھ لیں، کرائم وہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ہو جاتے ہیں بڑے کم. اب پاکستان میں لگاؤ گے 40-50% دبئی کی طرح لگاؤ گے، اسلامی لا لگاؤ گے، اسلامی قوانین لے کے آؤ گے، تو آپ دیکھ لیں گے نہ زنا ہوگا، نہ ملاوٹ ہوگی، نہ فراڈ ہوگا، نہ دھوکہ ہوگا، نہ رشوت ہوگی. جب سب کے سامنے کوڑے مارے جائیں گے، جب لوگوں کو سنسار کیا جائے گا، جب جن کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اگر آپ بولتے ہیں کہ سزائے سخت ہے تو اس کو آسان بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اسلامی لا لے کے آئیں، اندر لے کے جائیں، اندر وہ کام کریں، لوگوں کے سامنے نہ کریں. آپ کو شروع میں 20-25-30 کیسز جو ہیں ہر صوبے میں کرنے پڑیں گے سٹارٹ میں، لوگوں کے سامنے، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے سامنے. اس کے بعد باقی بے شک اندر کریں. یہ پاکستانی قوم جو ہے، یہ مجھ سمیت سب جو ہیں یہ مار ہیں، بس مار سے ہوتے ہیں، ڈنڈے سے ٹھیک ہوتے ہیں. اسلامی لا ہوگا، ملاوٹ، فراڈ، دھوکہ، زنا، شراب، جوا، لڑکوں کے ساتھ جو لواطت ہوتی ہے، جو عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ جو غلط کام ہوتے ہیں، جنسی تشدد ہوتا ہے، جتنے بھی کیسز ہیں، رشوت ستانی ہو گئی، تو یہ سب اس میں گھیرے جائیں گے. آپ بلیو کریں کہ اگر 100 میں سے 98-95% کیسز آپ کے کرمنل کم ہو جائیں گے. تھانوں کا پوش ختم ہو جائے گا، آپ کو تھانوں کو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ پولیس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں. یہ گلف والے دوست ہمیں بتاتے ہیں یار کہ پتہ نہیں کدھر سے پولیس نکل آتی ہے، تو بھائی نکلے گی نہیں. ان بیچاروں کے تھانوں میں تو رش نہیں ہے نا، ان کے تو ایکسیڈنٹ کی کیس ہے. کئی مہینے بعد کئی ایک وقت خودکشی آ گئی، کئی 2 مہینے بعد کسی نے ایک دوسرے کو مار دیا. یہاں پہ دن میں 50-50 بندے ایک تحصیل میں مارے جا رہے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی ہے. آپ اسلامی نظام لاؤ گے تو تھانوں پہ رش کم ہوگا، ہاسپٹلس پہ رش کم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، قصاص کا ڈر ہوگا. تھانوں میں رش کیوں کم ہوگا؟ لوگ کرائم نہیں کریں گے، ریزنی نہیں ہوگی، جتنی رابریز ہیں وہ نہیں ہوگی، چوری چکاری نہیں ہوگی، زنا نہیں ہو گیا، یہ جو جوا ہے، جوا بازی نہیں ہوگی، جو ملاوٹ ہے ہر دوسری چیز میں. پاکستان میں مجھے ایک چیز دکھائیں، ایک بندہ اگر مجھے آتا ہے کہ یہ خالص دودھ ہے، میں بلیف نہیں کرتا ہوں جب تک میں خود نہیں دیکھوں کہ اس سے یار گائے سے یا بھین سے خود نہ لیا ہو میرے سامنے. کوئی یقین نہیں کرے گا. شاید ہم یقین نہیں کرتے. خالص دودھ، یہ ساری بکواس ہے، کچھ بھی خالص نہیں ہے پاکستان میں. ایون کہ ڈبوں کا دودھ، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خالص دودھ نہیں ہے، لوگ پیتے ہیں، لوگ چائے میں ڈالتے ہیں، اس پہ لکھا ہے کہ یہ خالص دودھ نہیں ہے. وہ بھی عدالت نے، جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں یہ ہوا تھا کہ یہ اس پہ لکھیں کہ یہ خالص دودھ نہیں ہے، جن میں دودھ نہیں ہے. 4-5 کارنامے انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ ان کے لیے ضلالت کا باعث بنے ثاقب نثار کے لیے. مگر یہ ایک بڑا اچھا کارنامہ بھی کیا تھا. ایک یہ کیا تھا، اور ایک میرے خیال میں جو زمین سے پانی نکلتا ہے اس پہ 1 روپے 1 لیٹر پہ لگایا تھا. تو یہ ملک کے خزانے میں یہ پیسے آ رہے تھے. لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ یہ 2 بڑی باتیں اس نے کی ہیں، 2 بڑے اچھے کام اس کے ٹائم میں ہوئے اور اس سے زبردستی کرائے ہیں. تو اگر آپ نے کرائم کے ریشو کو کم کرنا ہے تو سیدھا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ورنہ پاکستان میں ہر دوسرا پالیٹیشین تو چھوڑو، وہ تو ہے ہی، وہ تو خزانے پہ اپنے ایک بندے کو بٹھایا ہوا ہے، پیسے آ رہے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی بتائے گا کہ یار لاس ہی ہو رہا ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے. جو بندہ اپنے لاسز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پیسے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور لاسز چھوڑ رہے ہیں، وہ بندے بار بار حکومت میں لائے جا رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے جب پاکستانی عوام جب ان کے خلاف ہے تو کیا ضرورت ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.